अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ला व अला ने 21वें पारे की सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 6 का हिस्सा मैंने तलावत किया। इसका तर्जुमा समात फरमा लेते हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे जो प्यारे नबी हैं वो मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा मालिक हैं और उनकी बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। आज हम इस मुख्तसर से दर्स में सैयदा उम्मी व उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके बारे में कुछ अर्ज़ करेंगे। तो आपका नाम आयशा है और कुन्नियत आपकी अब्दुल्ला है, अबू अब्दुल्ला। और ये चूँकि आप जानते हैं कि आपकी अपनी औलाद तो ना थी, लेकिन आपने अपने भांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अरशाद के मुताबिक अपने भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाम पे आपने अपनी ये कुनियत रखी और लक़ब आपका सिद्दीक़ा और हमैरा है, यानी सिद्दीक़ा और हमैरा। आपके वालिद गरामी के बारे में तो आप जानते हैं कि हज़रत सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शहनशाह सदाकत आपके वालिद गरामी हैं और आपका जो कबीला है ये कुरैशी कबीला है, बनु तय्यम की ये शाख है बनु कुरैश में से। और आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मे रुमान है और ये आप बिस्त नबवी से 4 साल बाद माह शवाल में आप पैदा हुई। और यहीं पे अर्ज़ करूं कि माह शवाल में ही आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ और चंद सालों बाद शव्वाल में ही आपकी रुखसती हुई। तो ये आपका मुख्तसर सा तारुफ़ था। कुछ आपके बारे में अर्ज़ करते हैं। ये किताबुल मुनाक़िब बुखारी शरीफ में है, मुतरजिम जिल्द 2 में मेरे पास जो है उस पे ऊपर सफ़ा 437 पे ये जो किताबुल मुनाक़िब में से ये चंद अहादीस अर्ज़ करता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील अमीन आए हैं और ये आपको सलाम कह रहे हैं। ये आपकी फ़जीलत देखिएगा कि फ़रिश्तों के जो सैयद हैं, फ़रिश्तों के सिरदार जो हैं वो आपको सलाम कह रहे हैं। तो आपने फिर जवाबन जिस तरह कहा जाता है व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, तो आपने ये भी फरमाया जो मैं वो नहीं देखती जो मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह के महबूब देखते हैं। और इसी तरह फिर हदीस शरीफ हज़रत मूसा अशअरी वो इस हदीस के रावी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मर्दों में तो बहुत सारे कामिल मर्द हुए हैं, लेकिन औरतों में से ये मरियम बिनते इमरान यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा और हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, और इनके सिवा और आम आपने फरमाया ये बुखारी शरीफ में कि कामिल नहीं। और फरमाया औरतों में से लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में फरमाया कि आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों में ऐसे है जिस तरह खानों में सुरीद को फ़जीलत है। सुरीद आप जानते हैं कि खानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंदीदा आपकी ये खुराक मुबारक थी कि गोश्त पका के शोरबे वाला उसमें रोटी के टुकड़े दबो के उसको खाना सुरीद कहते हैं, ये बड़ा आपको मरगूब था।
تو اس طرح آپ نے فرمایا. اسی طرح حضرت انس بن مالک سے بھی اسی مفہوم کی حدیث شریف ملتی ہے. تو یہاں ایک عرض کروں، کئی لوگ ویسے ہی سوال کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ سیدہ طیبہ راقیہ نیرہ منورہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا آپ کی فضیلت ہے یا پھر امی و ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فضیلت ہے. تو میں پہلے تو عرض کروں گا محبت کے ساتھ کہ ایسی بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے لیے یہ سب ہی ہستیاں جو ہے وہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. ان کا نام لینے سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں ادب کی وجہ سے. لیکن عام طور پہ چلو اب سوال جس طرح کوئی کر دیتا ہے کہ فضیلت کس کی ہے، تو یہاں بڑا ہی علماء کرام پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر تو دیکھیں ہم شوہر کے اعتبار سے کہ چونکہ سیدہ طیبہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے شوہر جو ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق آپ کے شوہر امام الانبیاء ہیں. تو چونکہ امام الانبیاء وہ فضیلتوں والے ہیں، بلکہ تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی یعنی وہ فضیلت ہوئی کیونکہ آپ کے شوہر امام الانبیاء ہے. تو اگر بیٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر سیدہ فاطمہ زہرا کی فضیلت بنے گی کیونکہ وہ بیٹی امام الانبیاء سید الانبیاء کی ہے. تو اس لیے ہمیں ان یعنی جو بحث مباحثہ فضول قسم کے ایسے ہی ہے، کیونکہ نہ ہم سے قبر میں پوچھا جانا ہے نہ عشر میں پوچھا جانا ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ کسی ہستی کے بارے میں ہم سے گستاخی ہو گئی تو اس کی پکڑ ضرور ہوگی. تو اس لیے ایسی بحث مباحثہ سے ہمیں گریز کرنی چاہیے. تو آپ کی فضیلت میں اور ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ جمل سے پہلے حضرت عمار اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کوفہ کی طرف کہ جا کے وہ آمادہ کریں اپنی ساتھ ملانے کے لیے. تو وہاں جا کے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس طرح خطبہ دیا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ نے ام المومنین کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی دنیا اور آخرت میں ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. تو اس لیے اور پھر آپ کی فضیلت میں دیکھیں کہ وہ واقعہ تو یعنی کافی لمبا ہے اور یہ سارے جو ہے نا یہ بخاری شریف کے میں پیش کر رہا ہوں. تو جس طرح آپ کے وہ ہار گم ہونے والا واقعہ ہے تو وہاں پانی نہیں تھا لیکن آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور تیمم والا یعنی حکم صادر فرما دیا، ارشاد فرما دیا. تو اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ آل ابی بکر کی وجہ سے پہلی اللہ کی مہربانی نہیں، پہلے بھی آپ کی وجہ سے کافی مہربانی اللہ نے فرمائی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح پھر آگے آپ کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آخری بار آپ کو یہ مرض ہوا تو آپ پوچھا کرتے تھے کہ کل باری میری یعنی ازواج مطہرات میں سے کس کے ہاں ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ آپ کو یہ خواہش تھی کہ میری سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے ہاں باری آئے. تو پھر اسی طرح یہ جو طمع تھا آپ کی باعث آپ کی وجہ سے تھا. تو پھر یہ ایک اور حدیث آپ سے ہی ہے حضرت عروہ سے ہی رضی اللہ عنہ کہ جب آپ کے ہاں یعنی سیدہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تو لوگ ہدیے بھیجتے. دوسری ازواج مطہرات کو یہ رشک ہوا اور ان میں سے خلاصہ یہ عرض کر دیتا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے کہ ام سلمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گئیں اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کو یعنی غلاموں کو مسلمانوں کو یہ حکم فرمائیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ ہدیے وغیرہ وہیں بھیج دیا کریں.
تو آپ جب عائشہ کے ہاں ہوتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہیں، تو لوگ تحائف بھیجتے ہیں، ہدیے بھیجتے ہیں، تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جب 2-3 بار اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بس عائشہ ہی ہے جس کے لحاف میں مجھے ہوتے ہوئے مجھے پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور زوجہ کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ ان کے لحاف میں وحی کا نزول ہوا ہو۔ تو اسی طرح یہ مزید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فضائل میں تو بہت آئے ہیں، تو ایک یہ بھی کہ حضرت ابی ہریرہ کے بارے میں کسی نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کہ ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ گھر، گھوڑا اور عورت یہ منحوس ہیں، تو آپ نے فرمایا یعنی علم آپ کا اتنا تھا، آپ یعنی محدثہ ہے، استاد ہیں، بہت ساری صحابہ کرام نے، بہت سارے تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا، احادیث مبارکہ کا درس لیا، تو جن میں بڑے بڑے اکابرین صحابہ کرام آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے آدھی بات سنی ہے، کیونکہ جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پہلے فرما چکے تھے، تو وہ کیا فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عورت، گھوڑا اور گھر یہ منحوس، یہ یہودی کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، تو اس لیے آپ کے علم کی کیا بات ہے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیوی ہو کے بھی وفاداری کی، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں تقریباً 18 سال آپ زندہ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ شوال یعنی جو رمضان کے شروع میں 57 یعنی 57 ہجری میں آپ بیمار پڑ گئیں، یعنی محسنہ امت آپ بیمار ہوئیں، اور چند دنوں کے بعد یعنی 17 رمضان المبارک کو آپ نے اس دنیا سے رخصت فرما کے اپنے مال کے حقیقی، خال کے حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی فضیلت کی بہت ساری وجوہ ہیں، چند ایک مزید عرض کر دیتا ہوں کہ ازواج مطہرات میں سے یہ آپ کے والد گرامی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی ازواج میں سے کسی کا والد جو وہ مہاجر نہیں ہے، یعنی ہجرت کسی نے نہیں کی۔ ساری ازواج مطہرات میں سے صرف ہجرت فرمانے والے وہ آپ کے والد گرامی ہیں، یہ بھی فضیلت ہوئی۔ اور ان کی برات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیات کا نزول فرمایا، اور حضرت جبریل امین آپ کو ایک ریشمی کپڑے میں آپ کی صورت کو لپیٹ کے آقا کی بارگاہ میں لے کے آئے کہ اللہ نے آپ کے لیے یعنی آپ کے نکاح کے لیے، آپ کی زوجہ کے لیے ان کا انتخاب فرما لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی ازواج میں سے کسی نے بھی حضرت جبریل امین کو نہیں دیکھا، محض آپ نے دیکھا ہے، اور یہ بھی آپ کی فضیلت۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس وقت آپ کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور وہ آپ کی یعنی گود میں تھا، تو یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ کے ہی حجرہ انور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، تو آپ کی فضیلت ہی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی کہ جن کے بارے میں قرآن فرمائے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو ماں کا ادب ضروری ہے، عام ماں کا ادب ضروری ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آقا فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جو نبی کریم کی بیوی ہو، تمام مومنوں کی ماں، عام مومنوں کی ماں کی قدموں کے نیچے جنت، جو سب مومنوں کی ماں ہو، تو ان کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے، کیونکہ بڑوں کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کی بارگاہ عالیہ میں حاضری لگواتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ چھوٹا سا لفظ بھی کوئی جو ذو معنی یا کوئی بھی جس میں گستاخی کا پہلو بھی نکلتا ہو، تو اگر ایسا ہو تو کہیں اللہ کی پکڑ میں بندہ نہ آ جائے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔